बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आइंदा आम इंतखाबात में पंजाब बैटल फील्ड होगा, यानी पंजाब मैदान जंग बनेगा। अब उसमें कितनी जमातें आमने सामने होंगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कट्टू साइज करने के लिए, या सिंध में भी उनको अक़लियत में तब्दील करने के लिए, या सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हक इक़्तिदार छीनने के लिए जिस तरह सफबंदी हो रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के हवाले से कि पीटीआई की तरफ से कितने बुरे तरीके से उनके खिलाफ ट्रोलिंग की जा रही है और किस तरह उनको धमकियां दी जा रही हैं। और दूसरी तरफ हफीजुल्लाह न्याजी जो तबसरा निगार भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, और बड़ी बात यह है कि इमरान खान के भांजे हैं और 9 मई के वाक़यात में इस वक्त जेल में हैं। तो हफीजुल्लाह न्याजी के बारे में इमरान खान की बहन अलीमा खान क्या कहती हैं, और अलीमा खान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में क्या कहती हैं। लेकिन इन सबसे पहले जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह। तो इस हवाले से आज एक बहुत बड़ी समाअत होने वाली है और उसमें एक बहुत बड़ा गवाह पेश होने वाला है, जिसके पेश होने के बाद ही इमरान खान और बुशरा बीबी संगीन मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। तो नाजरीन, इन तमाम उमूर पर हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। तो ये जो हमारे मुल्क में एक नफरत की फिजा परवान चढ़ रही है, और जो नफरत की फिजा जिस नहज पर पहुंची हुई है, उसका खात्मा कैसे मुमकिन है? क्या रवैयों के जो है वो इस तरह खराब होने से, या नफरतों से, या एक दूसरे को गलम गलोच से क्या होगा? मतलब पाकिस्तान का जो इखलाकी अक़दार है उसका जनाजा निकाल दिया गया है। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सफबंदी कर ली है, या सफबंदी की कोशिशें तेज कर ली हैं। इस हवाले से बिलावल हाउस में एक बहुत बड़ा इजलास हुआ और उस इजलास में ये तय पाया गया कि टीएलपी और अपना पीटीआई, आईपीपी और इनको बाकायदा पंजाब में ओपन जो है वो मैदान दिया जाना चाहिए। इसकी बुनियादी वजह ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई पंजाब में इंतखाबात में हिस्सा लें भी, तो भी इनके पास जितनी पंजाब की नशस्तें हैं इतने उम्मीदवार भी नहीं होते। तो इसलिए जेयूआई यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब और असद कैसर और बैरिस्टर सैफ और मोहम्मद अली दुरानी और इनकी तवसुत से पंजाब में जो है वो एक माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई को सपोर्ट कर रही है, ताकि पंजाब में पीटीआई भरपूर कुव्वत से सामने आए। कम से कम इसका बुनियादी जो मकसद है, ये जो सियासी एक पंजाब को बैटल फील्ड बनाया जा रहा है, उसका मतलब ये है कि पीएमएल-एन को 2/3 अक्सरियत हासिल ना हो, जबकि इसके पीछे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट हर सूरत में चाहती है कि पीएमएल-एन को 2/3 अक्सरियत हासिल हो, ताकि आइन में जो मुतनाज़ शिक्के हैं या उनको ख़त्म किया जा सके और एक आइन की बालादस्ती के हवाले से भरपूर इक़दाम किए जा सकें। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इसके लिए पीएमएल-एन का 2/3 अक्सरियत से जीतना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। देखें, जो है वो जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो उस वक्त जब जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना था, तो क्या पीएमएल अपना इमरान खान के पास अक्सरियत थी? 2/3 अक्सरियत थी? कुछ नहीं था ना। जब इस्टेब्लिशमेंट ने डंडा उठाया तो सब के सब आकर खड़े हो गए और फिर हो गया। तो इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट जो चाहे कर सकती है। क्या इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को नहीं तोड़ा? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने आईपीपी नहीं बनवाई? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआईपी नहीं बनवाई? क्या जो वो इस्टेब्लिशमेंट ने टीएलपी को जिसको कल तक
کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس کو الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ کلین چٹ نہیں دلوائی، کیا ان کو اب الیکشن میں حصہ لینے کے لیے جو ہے وہ ذہن تیار نہیں کیا؟ کیا اب سعد رضوی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے یا ان کی جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جے یو آئی فے اور اسد کے سر اور یہ جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں یا رہنما ہیں، ان کی ملاقاتوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان ایک مستحکم پوزیشن میں سامنے آئے اور پی ٹی آئی پنجاب میں اتنی مضبوطی سے سامنے آئے کہ کم سے کم جو ہے وہ پی ایم ایل این کو 2/3 اکثریت حاصل نہ ہو سکے اور پنجاب کی حکومت ایک کھچڑی بن جائے، یعنی ایک ہنگ پارلیمنٹ بنے، ایک طرف آئی پی پی ہو، دوسری طرف پی ٹی آئی ہو، تیسری طرف جو ہے وہ ٹی ایل پی ہو، کیونکہ ٹی ایل پی کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک پنجاب میں موجود ہے۔ تو اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں سندھ کی، تو سندھ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جے یو آئی فے کی طرف سے ایک بھرپور مہم چلائی جا رہی ہے۔ جے یو آئی فے کو جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور ان سب کی حمایت حاصل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنا اپنا دیوار سے لگایا جا سکتا ہے جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ جس طرح الیکٹیبلز کو پی ایم ایل این میں شامل کروانے کے لیے ایک تگودو کی جا رہی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ جس طرح سندھ میں جو ہے وہ الیکٹیبلز کو پی ایم ایل این میں شامل کروانے کے لیے رابطے ہو رہے ہیں اور ایک گروپ بنایا جا رہا ہے جو پی ایم ایل این میں شامل ہوگا، کیونکہ نواز شریف جلد ہی سندھ کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور پنجاب کو اپنا مریم نواز اور شہباز شریف کے سپرد کریں گے اور سندھ میں وہ بھرپور مہم چلائیں گے اور پھر نواز شریف خود پنجاب جائیں گے اور مریم نواز سندھ آئیں گی، اس طرح شہباز شریف خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو دیکھیں گے۔ تو یہ اس طرح کی کھچڑی بن رہی ہے، لیکن سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کیسے سائیڈ لائن کیا جا سکتا ہے یا کیسے دیوار سے لگایا جا سکتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ لیکن اگر ہم 2018 کے انتخابات کو دیکھیں تو اس میں کس طرح جو ہے وہ حکیم بلوچ کو ہروایا گیا تھا اور پھر ڈیل کی گئی تھی کہ یا تو لیاری سے بلاول بھٹو وتھڈرا ہو یا پھر ملیر سے حکیم بلوچ کو وتھڈرا کروایا جائے، لیکن پھر یہ ہوا کہ میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری لیاری سے وتھڈرا ہوئے تھے۔ تو ظاہر ہے جب اسٹیبلشمنٹ کچھ کرنے پہ آتی ہے تو وہ بہت کچھ کر گزرتی ہے۔ یہی آفر کر رہے ہیں خان صاحب کو ہر طریقے سے کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ 27 سال میرے بھائی نے محنت کیا ہے اس قوم کو جگانے کے لیے، آپ کا خیال ہے وہ اپنے 27 سال کی محنت آج وہ ضائع کرے گا؟ وہ اس ملک کو چھوڑ کے جائے گا، اپنے ملک کو، اتنے قیمتی ملک کو چھوڑ کے جائے گا؟ یہی آفر کر رہے ہیں خان صاحب۔ ناظرین، اس تمام صورتحال سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو آج ایک بہت بڑی سماعت ہے، جو سماعت بشرا بی بی اور عمران خان کے لیے بہت بڑی مصیبت پیدا کر سکتی ہے اور بہت بڑی مشکل کو جنم دے سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا غیر شرعی نکاح۔ اب اس حوالے سے خاور مانیکا نے کچھ دن پہلے حلفاً کہا تھا، انڈر دی اوتھ کہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ بشرا سے شادی کے لیے خواہش مند نہیں تھے، تاہم بشرا بی بی عمران خان سے شادی کے لیے خواہش مند تھی، اور انہوں نے کہا کہ 1 جنوری کی صبح کو میں نے بشرا بی بی کو طلاق دے دی تھی اور اسی روز شام کو بشرا بی بی اور عمران خان کا نکاح ہو گیا تھا، اور پھر دوسرا نکاح ہوا اور پھر جو وہ بھی عدت کے دوران ہوا، پھر تیسرا نکاح عدت مکمل ہونے پر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ عمران کو بھی معلوم نہیں تھا کہ بشرا نکاح کرنے والی ہے، یعنی عمران خان خود بے خبر تھے۔ بشرا بی بی خاور مانیکا کو خواب کا کہتی تھی کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا ہے کہ آپ جائیں، اور دوسری طرف عمران خان کو کہتی تھی کہ اگر آپ مجھ سے نکاح نہیں کریں گے تو آپ وزیر اعظم بھی نہیں بنیں گے۔ تو بہرحال عمران خان مجبور ہو گئے اور انہوں نے نکاح کر لیا، عدت کے دوران نکاح پہ نکاح معاف کیجیے گا، میرے گلے میں تھوڑا سا ایشو ہے۔ تو اسی صورتحال میں جو اپنا عمران خان ہے وہ الجھ گئے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ آج جو سماعت ہو رہی ہے یہ سماعت بہت بڑے جو ہے وہ معاملات کو جنم دے گی، کیونکہ اس میں خاور مانیکا بطور گواہ پیش ہو سکتے ہیں، اور اگر خاور مانیکا بطور گواہ پیش ہو گئے اور انہوں نے
طلاق کی صحیح تاریخ اور سب چیزیں بتا دیں تو پھر عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ اب ناظرین اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو چیف اپنا جو سیفر کیس میں عمران خان کے جو معاملات تھے اس کو اگر ہم دیکھیں تو جس طرح عمران خان کی ضمانت منسوخ ہوئی، جس طرح عمران خان کی ضمانت منسوخ ہوئی اور عمران خان کو 248 کے تحت استثناء دینے سے انکار کیا گیا، جس طرح ان کے مقدمے کو خارج کرنے کی درخواست مسترد کی گئی، اس کے بعد اور اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا یا پھر ان کی اوپن ٹرائل کے حوالے سے جو معاملات تھے، اس کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے خلاف پی ٹی آئی نے ایک بھرپور ٹرولنگ شروع کر دی ہے اور سوشل میڈیا پر اتنی گندگی کی جا رہی ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ اب اس حوالے سے جو علیمہ باجی ہیں یا پھر عمران خان کی جو بہن ہیں، انہوں نے حفیظ اللہ نیازی اور عدلیہ کے حوالے سے صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے ہیں اور اس میں انہوں نے بہت اہم باتیں کی ہیں۔ ذرا ملاحظہ فرما لیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے بنیادی طور پر حفیظ اللہ نیازی کے خلاف سے متعلق اور عدلیہ سے متعلق۔ آپ کی جو فیملی ہے اس کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی سے ہمارا 10 سال سے ہماری فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہماری فیملی کا تعلق ہے، نہ جو ہماری بہن ان کی جو وائف تھی ان کا تعلق ہے، نہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر یہ میرے خیال میں صدر صاحب کو مل رہے ہیں تو شاید کیونکہ وہ نون لیگ کے خاص نمائندے ہیں تو وہ نون لیگ کی حیثیت سے ہی ان کو مل رہے ہوں گے۔ ہم لوگوں کا، نہ ہمارا بھائی کا، نہ ہماری بہنوں کا ان سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، نہ ہم ان کو جاننا چاہتے ہیں۔ سیدھی سی کیا آپ پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گی عمران خان کی غیر موجودگی میں؟ لیکن پی ٹی آئی تو ایک پوری آرگنائزیشن ہے اور عمران خان اس کا لیڈر ہے، چاہے وہ جیل میں بیٹھا ہو چاہے باہر ہو، عمران خان ہی ان کا لیڈر ہے۔ اچھا، آپ کی جیل میں ملاقات ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے کہا کیا ہے اس حوالے سے بتائیے گا۔ آج وہ ثابت ہو رہا ہے جو انہوں نے ابھی ٹیوزڈے کو 24 تاریخ کی نا 24 تاریخ کو جو عمران خان نے جیل میں کہا ہے، آج وہ ثابت ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ لندن میں کا پلان نہیں ہے، لندن کا اگریمنٹ تھا۔ پھر سے سن لیں، انہوں نے کہا لندن میں اگریمنٹ ہوا ہے اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس اگریمنٹ کے تحت ہو رہا ہے اور میرے خیال میں ہمارے کورٹس اس اگریمنٹ کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اس اگریمنٹ کو ساتھ پورا کرنے کے لیے ہمارے سارے لگتا ہے کورٹس بھی شامل ہو گئے ہیں اس کے اندر، اور وہ اگریمنٹ یہ ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ عمران خان کو اور عمران خان نے 24 تاریخ کو یہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا ایک یہ حصہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن کے دوران باہر نہیں آنے دینا اور شاید اس کے بعد بھی نہ آنے دیں۔ تو یہ جو سارا ہے اس اگریمنٹ کے تحت ہو رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے کورٹ سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اور لوگ جو سارا دن انتظار کرتے ہیں، ہمارے لائرز اتنی محنت کر رہے ہیں خان صاحب کے لیے، اتنی محنت کر رہے ہیں، وہ بیچارے کبھی ایک کورٹ میں جاتے ہیں، کبھی کورٹ وہ جیل میں بھاگے جاتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، سارا دن ہمارے لائرز محنت کر رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے ایک سیکنڈ میرا خیال ہے وہ اپنی محنت جاری رکھیں گے، لیکن لوگوں کو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ جو آج بیل بھی خارج کر۔ جی ناظرین، یہ تھی علیمہ خان صاحبہ۔ اب ان کا جو کہنا ہے کہ یہ لندن پلان نہیں ہے، یہ لندن ایگریمنٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ حفیظ اللہ نیازی پی ایم ایل این کے نمائندے بن کر صدر سے ملے ہوں گے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت ہر صورت عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتی ہے اور وہ انتخابات کی جو مہم ہے وہ نہیں چلانے دے گی۔ تاہم پاکستان پیپلز پارٹی اور جے وائی فے اس پر بضد ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور پی ٹی آئی کو انتخابات میں حصہ لینے دیا جائے، لیول پلینگ فیلڈ ہو اگر فراہم کی جائے۔ ایسا نہیں کیا گیا تو پھر انتخابات کی کریڈیبلٹی پر کئی سوالات اٹھیں گے، نہ صرف یہاں بلکہ یورپی یونین میں بھی اس طرح کے سوالات اٹھیں گے جن کا جواب دینا بہت مشکل ہوگا۔ اب اس حوالے سے جو عمران خان کے ایک لائر ہے، ان کا نام ہے میرے خیال میں کوئی جدون صاحب ہیں۔ اب انہوں نے دھمکی دی ہے باقاعدہ،
اب انہوں نے کیا دھمکی دی ہے ذرا ملاحظہ فرما لیں. لیکن اس کے بعد پھر آپ عامر فاروق کے پاس ہی چلے جاتے ہیں. جاتے نہیں, عامر فاروق چیف جسٹس نے مارکنگ اس نے خود کرنی ہوتی ہے, خود وہ پٹیشنوں کو نمبر لگوا کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے. انشاءاللہ اگلی پیشی پہ عامر فاروق ہوگا یا ہم ہوں گے, یہ آپ کو بتا دیں. اس کے پیچھے کیسے؟ دیکھیں ہم عدالت کا حصہ ہیں, ہم وکیل جو ہیں عدالت کا حصہ ہے, عدالت میں ہمارے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اگر ایک آدمی کہتا ہے شرح عام کہہ رہا ہے کہ مجھے اس پہ اعتماد نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا مجھے نہیں ہے اس پہ اعتماد کہ یہ شخص میرے ساتھ انصاف کرے گا, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکا تھا, وہ شخص کیوں بزد ہو کے اور کس کے کہنے پر عمران خان کا کیس سن رہا ہے, کیوں نہیں ٹرانسفر کرتا ہوں ان کیسوں کو. انشاءاللہ اگلی پیشی میں بتائیں گے اس کو, ہائی کورٹ میں بھی آپ نہیں سن سکتے, نہ ہی آپ کے پاس سنانا چاہتے ہیں. اس پر عمل بھی کیا گیا. جی جناب, کہہ رہے ہیں کہ جی آئندہ پیشی پر اب یا تو عامر فاروق ہوں گے یا پھر ہم ہوں گے. تو اس حوالے سے جو ٹویٹس کی گئی ہیں وہ ٹویٹس آپ نے پڑھ لی ہوں گی, دیکھ لی ہوں گی. اب اس طرح کی جو ٹرولنگ ہوتی ہے یہ پی ٹی آئی کے وتیرے میں شامل ہے. بہرحال اس وقت جو پی ٹی آئی ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کی یہ خواہش ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ میں دی جائے اور ان کو بھی انتخابات میں حصہ لینے دیا جائے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو اگر پنجاب میں کوئی ٹکر دے سکتا ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. اور خیبر پختونخوا میں مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے وہاں سے تو پی ٹی آئی کا پتہ صاف ہے, لیکن پنجاب میں پی ایم ایل این کا راستہ روکنے کے لیے لازمی ہے کہ ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کی جائے تاکہ پی ایم ایل این کا راستہ روکا جا سکے. تو یہ تھی صورتحال ناظرین اس وقت تک کی, اور آگے بھی دیکھتے ہیں کہ آج جو کیس میں سماعت ہو رہی ہے اپنا عدت میں نکاح کی, تو اس پر بھی کیا ہوتا ہے اس کی تفصیلات بھی اگلے ولاگ میں شامل کریں گے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.